जूं जूं कदम बढ़ाकर वो दरवाजे के करीब होती जा रही थी, त्यों त्यों दस्तक की आवाज तेज, बेताब और गैर मुतवातिर होती जा रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर नूर ने चटकनी नीचे की और जैसे ही इसने दरवाजे के पट खोल कर सामने देखा तो इसे अपनी घर की छत खुद पर धड़ धड़ गिरती हुई महसूस हुई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, दहलीज के ऐन सामने बदरान मलिक अपनी आन बान शान के साथ जलवा अफरोज था। लाशौरी तौर पर सुन से खड़ी नूर की नजरें बदरान से हटकर इसके पीछे इससे कुछ फासले पर खड़े अफराद पर गईं तो हैंडल पर मौजूद हाथ फिसल कर बेजान सा इसके पहलू में आ गिरा। वो अकेला नहीं आया था, बल्कि पूरी फौज लाया था। इसके पीछे जैसे एक दुनिया खड़ी थी। चंद कदम के फासले पर एक वजीब मगर उम्र रसीदा जोड़ा था। नूर की निगाहें जैसे किसी जानी पहचानी चीज से टकराई और अगले ही लम्हे दिल की धड़कन गूंज बनकर कानों में पड़ी। अजरबा कि वो शख्स मुल्क के वजीर आला फाजिल मलिक थे और ये देखते इसकी सांसें सीने में अटकी, कदम जमीन से चिपक गए। टीवी की खबरों में जिन्हें वो बार बार देख चुकी थी, आज वही शख्स इसकी दहलीज पर मौजूद था और इन्हीं के पहलू में सूट बूट में मलबूस एक और बावकार मर्द इस्तकामत से कद जमाए खड़ा था। बात यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। वहां से गुजरकर नूर की नजरें कुछ और आगे बढ़ी और सामने का नजारा देख कर इसके वजूद में सन्नाटा उतर गया। लोहे के गेट के बाहर गली के इख्तिताम तक अनगिनत गाड़ियां कतार दर कतार खड़ी थीं। हर सिमत वर्दी पोश मुहाफिजों का हजूम दरो दीवार पर साया बनकर छाया हुआ था। चमकते बूटों पर धूप के अक्स तलवारों की तरह चमक रहे थे। साथ मोहल्ले के लोग भी हैरतज़दा आंखों, नींद खुले लबों और चिरमुखियों के शोर में अपने घरों की छतों और दरवाजे से ये गैर मामूली मंजर देख रहे थे। चंद लम्हों में ही सबका जायजा लेती हुई नूर ने की नजरें आहिस्ता आहिस्ता बदरान पर लौट आईं। वाइट पैंट पर वाइट पैंट शर्ट पर बालों को जेल से सेट किए फॉर्मल लुक में अपनी तमाम तर रऊनत और आमराना वजाहत के साथ खड़े बदरान मलिक की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि नूर के टलवाए बेनकाब ने जैसे लम्हे को अमर कर दिया था। वो पहली बार यूं बेजाबाना इसके रूबरू थी और बदरान के लिए वो पल वक्त का नहीं, तकदीर का ठहराव बन गया था। वो चंद सांसों के लिए दुनिया व माफिया से बेखबर हो गए। दिल के पर्दे पर सिर्फ एक ही तस्वीर उभरी, नूरुल ऐन और सिर्फ नूरुल ऐन। इसने कभी ये गुमान भी नहीं किया था कि शादी से कबल किस्मत इसे यूं दीदारे महबूब का मौका देगी। ना इसने ये सोचा था कि हस्न फितरत इस दर्जा कामिल सूरत में इसके सामने जलवागर होगा, और ना ही ये सोचा था कि हुस्न की मेराज इंसान के पैकर में इस कदर दिल नमाज हो सकती है। क्या अजीब इत्तेफाक था। आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जब वो वसंत पर बैठा कुरान की तिलावत में मशगूल था, एक आयत ने इसके दिल को गैर मामूली तौर पर छू लिया था। तब तो वो महज तिलावत थी, मगर अब
اسی لمحے وہ آیت گویا حقیقت بن کر اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی، اور وہ آیت تھی: اور اس نے تمہاری صورت بنائی، اور کیا ہی خوبصورت بنائی۔ وہ خاموش تسبیح بنی اسے دیکھے گیا، بس دیکھے گیا۔ نور، کیا ہوا بچے؟ کون ہے باہر؟ سر پر نماز سٹائل دوپٹہ باندھے رضوہ الوی اندر سے نور کو آواز دیتی ہوئے خود بھی دروازے تک آئیں تو سامنے کے حالات دیکھ کر وہ ایک پل گم سی ہو گئیں۔ ان کی آواز سے سب سے پہلے نور ہوش میں آئی اور ہڑبڑا کر اپنا گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پہ لپیٹ گئی۔ اسے تو دھیان ہی نہیں رہا تھا دوپٹے کا۔ امی، امی، وہ تم اندر جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ خود کی حیرت پر قابو پاتی رضوہ الوی نے نور کو بیچ میں روک کر تسلی دینے والے انداز میں کہا تو نور اگلے ہی لمحے بنا کچھ بولے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وضو ٹوٹنے پر بدرام ملک بھی جلدی سے نظریں نور کے غائب ہوتی پشت سے ہٹا کر اپنے حواسوں میں لوٹتا مسز الوی کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم امی، آئی مین آنٹی۔ سلام کرنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ انہیں کیا کہے، اسی لیے وہ نور کی دیکھا دیکھی انہیں امی کہہ گیا۔ مگر مسز الوی کی آنکھوں میں تحیر کی چمک اور نہ سمجھے کی دھند دیکھ کر دل کو ڈپٹ کر اس نے اپنے لفظ کی اصلاح کی۔ آج وہ غیر معمولی طور پر نروس تھا، نہ جانے کیوں۔ دل کی دھڑکنیں کسی انوکھی بے چینی کے زیر اثر تیز ہو گئی تھی۔ زندگی کے کسی امتحان، بڑی سے بڑی میٹنگ یا فیصلہ کن لمحے میں بھی وہ اتنا کبھی نہ گھبرایا تھا جتنا اس وقت خود اپنی کیفیت اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نادیدہ کشش نے اس کے حواس پر دستک دے دی ہو اور وہ خود اپنی ہی بے اختیاری پر حیران کھڑا ہو۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ مسز الوی نے ویسے ہی الجھن بھرے تاثرات سے پوچھا۔ جی، ہم دراصل آپ کی صاحبزادی کے رشتے کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بدران ملک ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کب سے پیچھے کھڑی پوتی کی حرکتوں پر مسکراتی ہوئی مریم ملک اپنی جگہ سے کچھ قدم آگے بڑھ کر قدرے نرمی اور شائستگی سے بولی۔ ان کے مقابلے میں سفید پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑے بازل ملک کا انداز سنجیدہ تھا۔ ایک انگلی آئیبرو کی کمان پر پھیرتے بدران نے رسمی مسکراہٹ سے ہونے والی ساس اور اپنی دادی کو باری باری دیکھا۔ رشتے کی بات سے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کی بات پر مسز الوی کے وجود میں ایک انجانی سنجیدگی اترتی چلی گئی۔ اطلاع کیے بغیر وہ رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ اچانک اتنے سارے لوگوں کی غیر متوقع آمد سے اندر سے وہ کافی گھبرا گئی تھیں اور انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ رشتے کے لیے نہیں بلکہ جنگ لڑنے یا فیصلہ سنانے آئے ہوں۔ آئیں، اندر آئیں پلیز۔ کچھ توقف سے وہ ہچکچاتے ہوئے سائڈ پر ہو کر ان کو اندر آنے کا اشارہ کر گئیں۔ بازل ملک کے پہلو میں کھڑا نفیس سوٹ میں ملبوس کسی اہم کال میں مصروف اس شخص کا چہرہ دوسری سمت مڑا ہوا تھا۔ آواز میں وقار اور لہجے میں ٹھہراؤ نمایاں تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس مرد کو وقت نے کچھ ثانیے کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ کیونکہ کسی
مانوس بھولی بسری آواز نے اس کے شعور کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ چونک کر پلٹا اور تبھی مسز الوی کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس پر اٹھی۔ ایک پل کو دونوں اپنی اپنی جگہ دم بخود رہ گئے۔ نہ الفاظ نے جنبش کی، نہ سانسوں نے ربانی پائی۔ یوں لگا جیسے برسوں کے فاصلے آنکھوں کے ایک لمحے میں سمٹ آئے ہوں۔ دو نگاہیں ایک دوسرے میں حیرت، شناخت اور انکہے سوالوں کی لرزش میں بند گئے۔ دوسرے پل مسز الوی اپنی نظریں چراتی اندر کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ مرد، وہ ابھی بھی ایستادہ تھا، اسی جگہ جہاں سے وہ لمحہ بھر پہلے گزر گئی تھی۔ اس کی نظریں جیسے اس خالی فضا میں کسی کھوئی ہوئی شے کو تلاش کر رہی تھیں جس کا عکس ابھی ابھی معدوم ہوا تھا۔ ڈیڈ، آ جائیں۔ اندر جاتے جاتے کسی احساس کے تحت بدران پیچھے مڑا اور اپنے باپ کو ساخت و جامد وہیں کھڑا پا کر ان کو مخاطب کیا تو تب کہیں جا کر نوریز ملک کا جمون ٹوٹا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدران پہ کر کے انہوں نے گردن کو اسباب میں خم دی اور فون آف کرتے ہوئے بھاری قدموں سے بدران کے ہم قدم اندر کی جانب بڑھ گئے، مگر ان کی نگاہوں میں وہی لمحہ، وہی چہرہ اور وہی حیرت اب بھی زندہ تھی۔
سنہرے اور سیاہ امتزاج سے آراز تھا اس پرتعش کمرے میں جہاں روشنی دیواروں پر گلابی سا لمس چھوڑ رہی تھی۔ نفیس سے پیش رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس وہ مضطرب سے ادھر ادھر کچھ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خفیف سی پریشانی اور آنکھوں میں ایک اندیکھی تلاش کی چمک تھی، جیسے کوئی گمشدہ چیز نہیں بلکہ کوئی گمشدہ احساس ڈھونڈ رہی ہوں۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ مدتوں سے ایک عجیب سا سلسلہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز اپنی مقررہ جگہ سے غائب ہو جاتی اور پھر چند دن بعد یوں نمودار ہوتی گویا کبھی ہلی ہی نہ ہو۔ پہلے پہل تو وہ چونک اٹھتی، خود پر شک کرتی، کئی بار تو وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی، کبھی حیرت سے جم کر رہ جاتی، مگر پھر خود ہی اپنی سوچ کر وہم سمجھ خود ہی اپنی سوچ کو وہم سمجھ کر خاموش کر دیتی، جیسے عقل دل کی بے چینی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو۔ یہ معاملہ اب ان کے لیے نیا نہیں رہا تھا، اسی لیے وقت کے ساتھ یہ صرف اتفاق سمجھ کر انہوں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ مگر آج بات مختلف تھی۔ آج ان کی پسندیدہ چادر، جس کے دھاگوں میں ان کی مرحوم جیٹھانی کی خوشبو بسی تھی، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تہہ کر الماری میں رکھی تھی، یکایک غائب تھی۔ اور چادر کے ساتھ صبح سے ان کے دل کا سکون بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ متواتر پورے کمرے میں ادھر ادھر ٹٹول رہی تھیں، پردوں کے پیچھے، درازوں کے اندر، صوفے کے گوشوں میں، اور ہر بار خالی ہاتھ واپس آ کر وہ خود سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتی، کیا واقعی یہ سب صرف وہم ہے؟ مورے اسی کمرے کے کنگ سائز بیڈ پر ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے اور دوسرا گدے پر چوڑائی میں پھیلا کر چت لیٹے وجود نے بے مقصد چھت پر لگے گھومتے پنکھے کو تکتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ جی میری جان، فرمائیے۔ ان کا لہجہ پیار کی لطافت اور نور کی گرمی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اب تلاشی کے دوران بکھری ہوئی الماری کو سلیقے سے سیٹ کر رہی تھیں۔ شادی سے پہلے آپ نے کون سے دم درود کیے تھے؟ کسی پیر مرشد سے کوئی تعویذ ٹوٹ کے بنوائے تھے جو آپ کو میرے بابا جلد سے شوہر ملے؟ کیا ہر مرد ان کے جیسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا مرد بلکہ شاید اس سے بھی کم ہے۔ ایسا مرد جو بیوی کو محبت کے ساتھ عزت دے، وفا کی چھاؤں میں اسے محفوظ رکھے۔ میں نے بہت سے عشق کرنے والوں کو دیکھا ہے، محبت کے دعوے کرنے والے ہر موڑ پر مل جاتے ہیں، مگر جو محبت نبھائیں ازل سے ابد تک، ایک ہی روح کے ساتھ، ایک ہی نام کے ساتھ، ایسے لوگ تو گنتی کے برابر ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ کیا مرد کا دل واقعی اتنا سستا ہوتا ہے کہ ہر گزرنے والے چہرے، ہر نئی چمک، ہر عارضی کشش پر ٹھہر جائے؟ کیا محبت ان کے لیے فقط ایک موسم ہے جو بدلتے وقت کے ساتھ اپنی رنگت کھو دیتا ہے؟ کھوئے ہوئے انداز میں وہ ابھی تک اسی چلتے ہوئے پنکھے پر نظریں ٹکا کر بولی۔ گردش کرتے پنکھے کو وہ یوں تک رہی تھی جیسے ہر چکر کے ساتھ کوئی یاد، کوئی سوال اس کے دل میں گھوم رہا ہو۔ ابریش کی بات پر ندابندوں کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے۔ ہینگر پر کپڑا آدھا لٹکا رہ گیا۔ چہرے
پر ایک دھیمی مدھم سی لکیر ابھری، جسے ماضی کا کوئی نازک سا سایہ ان کے لبوں تک آ کر مدھم پڑ گیا۔ پھر وہ مسکرائیں، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں صبر کا جمال اور شکر کا وقار تھا۔ جیسے ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے ہر مرد بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا، مردوں میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ویژول پاور کہتے ہیں۔ یہ ہارمون شدید جنسی اشتعال بڑھاتا ہے۔ اگر مرد عورت کا بال، ناخن یا آواز سن لے تو مرد کو 3 منٹ کے اندر عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عورت میں ہارمون نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں آسانی سے عشق نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے مرد کا دل لمحوں میں جھک جاتا ہے اور عورت کا دل عمر بھر کے یقین پر۔ کپڑوں کو تہہ کر کے رکھنے کے بعد بنا مڑے اب وہ اپنے زیورات کو ترتیب دیتے ہوئے عام سے لہجے میں بول رہی تھی۔ انہوں نے نہ ابریش کی بات پہ غور کیا تھا، نہ اس کے انداز پہ۔ وہ تو ان جنرل بات کر رہی تھی۔ ان کا پورا دھیان اپنی کھوئی ہوئی چادر کی طرف تھا، جو ان کی جیٹھانی کی ان کے پاس آخری نشانی تھی۔ ان کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے ہی وہ اس وقت خود کو مصروف رکھے ہوئے تھیں۔ کیا مطلب مورے؟ ان کا جواب سنتی ہوئی وہ اچانک اٹھ کر بیٹھی۔ چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک ہلکی سی ناراضگی بھی کھل گئی تھی۔ محبت تو عبادت ہے، اور عبادت میں دل کا جھکاؤ صرف ایک کے سامنے ہوتا ہے۔ جو ہر کسی سے ہو جائے وہ محبت نہیں کہلاتی۔ محبت کمزور دلوں کا کھیل نہیں مورے۔ وہ شدت سے بولی، اس کے الفاظ میں گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ایک بار دل میں اتر جائے تو پھر کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ محبت نہیں، فریب ہے۔ ایک خوبصورت دھوکہ جو لمحہ بھر کو دل کو بہلا تو دیتا ہے مگر روح کو خالی کر جاتا ہے۔ اور جو مرد محبت کے نام پر فریب دے، جو دعاؤں کے مینار کو کھڑے کرے مگر نبھانے کی ہمت نہ رکھے، وہ مرد نہیں، وہ محض ایک عادت کا اسیر، خواہش کا پجاری اور جذبوں کے مقدس مفہوم سے ناآشناس ایک کمزور انسان اور فریب کا سوداگر ہے، جو بن زدہ آنکھوں کو کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے، لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ اور لہجے میں وہی وکالتی ٹھہراؤ جس میں دلیل کے ساتھ جذبات کا طوفان اٹھا تھا۔ انہیں یاد آیا، ابریش کی آواز میں چھپی وہ غیر معمولی سی لرزش محسوس کرتے ہی ندا بیگم ٹھٹک کر پلٹی۔ ان کی نگاہیں بے اختیار ابریش کے چہرے پر جا ٹھہری۔ اتنے دنوں سے اس کا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا مگر آج کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند دکھ رہا تھا۔ ندا بیگم کے دل میں ایک انجانی سی تشویش نے سر اٹھایا۔ انہیں یاد آیا، کل بھی حالم کی منگنی کی محفل میں ابریش کی آنکھوں میں وہی ویرانی، وہی کھویا ہوا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا بعد میں پوچھ لیں گی، مگر وقت نے اس خیال پر گرد جما دی تھی۔ کیا ہوا بشو؟ کوئی بات ہے؟ تم بدلی سے لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ یوں اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر ندا بیگم نے نرمی مگر گہری فکر کے ساتھ پوچھا۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی اور ناگفتہ احساس، جو اولاد کے چہرے سے دل کی کہانی پڑھ لیتا ہے بغیر کسی لفظ کے۔ نہیں تو مورے، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے نگاہوں کو زاویہ ان پر کرتے ہوئے
ذرا سی ہڑبڑاہٹ میں کہا، آواز میں گھبراہٹ دل کے طوفان کو چھپانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، اسی لیے میں خود ہی خان کے آفس لنچ لے کر جاؤں گی۔ آپ ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلوائیں، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ ان کے شک کو دور کرنے کی غرض سے وہ جلدی سے پیر میں چپل ارساتی ہوئی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بہانہ گھڑتی بے ترتیب مگر پرعزم قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔